अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वकास अज़ीज़ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वबा के दिन हैं, अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखिए और हुकूमत ने जो SOPs आपको बताए हुए हैं, मास्क और उसके साथ सैनिटाइज़र्स के हवाले से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि अगर आप अपनी एहतियात करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अपने अहलो अयाल, ख़ानदान समेत पूरी इंसानियत, पूरे पाकिस्तान का ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमारी रिवायत है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियात को दावत देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मुआशरे को, हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को दोबारा से रीजनरेशन के साथ साथ पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो अपना किरदार अदा किया है, अपने विजन के साथ हमारे शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने जिस तरह अपने कीमती वक्त को सर्व किया है, वो जो हमारे हीरोज़ हैं, जिन्हें हम अक्सर नाम की हद तक जानते हैं, उन्हें देख नहीं पाते, या किसी शहर की खूबसूरती देख लेते हैं, किसी एक इलाके की खूबसूरती देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके पीछे कौन सी बड़ी शख्सियत या कौन सा जहन कार फरमा है। ये शख्सी खूबसूरती यकीनन इन गुमनाम मुजाहिदीन का खासा है। हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं कि ये जो नामवर शख्सियात हैं आपके सामने आ सकें और इनके साथ जो एक सेशन है उससे हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिल सके। आज ही एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़िम्मेदारी और जिनकी जो वर्किंग है, अगर उसकी बात की जाए तो शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से, मुल्तान को आपके लिए बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए अपना दिन रात ये सर्व किए हुए हैं, कोई और नहीं है बिल्कुल जनाब डायरेक्टर जनरल MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब हमारे आज के मेहमान हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। आगा साहब, बड़ा एक आपके नाम के साथ ही एक तारीखी पस मंज़र जब आगा लफ्ज़ सामने जनाब आता है तो हमारे जहन में गूंजता है। तो जहाँ जिस ख़ानदान के साथ एक तारीखी पस मंज़र जुड़ा हुआ हो, यकीनन होनहार बुरवा के चिकने चिकने पात, वहाँ के बच्चे भी बड़े संभल के चलते हैं। तो पहले तो हम अपने प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक आपके बचपन के हवाले से बात करेंगे। आपका जन्म किस शहर में हुआ, बचपन किस शहर में गुजरा, कुछ यादें जो हैं अपने बचपन की अगर हमारे साथ शेयर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शहर से ही है और तकरीबन 4-5 जनरेशन से हम मुल्तान शहर में ही आबाद हैं। और मेरी पैदाइश 1978 में हुई और यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। लासाल स्कूल बहुत एक फ़ेमस स्कूल है, वहाँ से मैं पढ़ा। उसके बाद मुल्तान पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक और FSC की, यहीं से ग्रेजुएशन की, फिर इस्लामाबाद चला गया। तो बचपन की यादों के हवाले से जो एक बड़ी एक महव याद है वो यही है कि मुल्तान एक बड़ा सिंपल शहर है, मोहब्बतों का भरा हुआ शहर है। लोग अमन व आश्ती से एक दूसरे के साथ रहते हैं, रवादारी और एक दूसरे को बर्दाश्त करना, ये इस शहर का औलिया अल्लाह का शहर है, तो ये हमारा एक खासा है। और उसके अलावा ये है कि आबादी बहुत कम है। मैं फिर इस्लामाबाद चला गया, CSS किया, फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ सूबों में मैंने अपनी सर्विस की। तो अब जब 15-16 साल बाद मेरी मुल्तान आमद हुई है तो शहर में काफ़ी गहमा गहमी, कमर्शलाइजेशन अपने उरूज पे है। आबादी ऑलमोस्ट 20 साल के तकाबुल में देखी जाए तो आबादी डबल हो चुकी है। तो उसके हवाले से चैलेंजेस भी उसी हिसाब से हमारे सामने दरपेश है। सही। आपका बचपन, जो आपकी इब्तदाई स्कूलिंग है उसके हवाले से तो आपने बताया, लेकिन आपकी जो कॉलेज लाइफ है उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा आपकी जो एक स्कूलिंग होती है इब्तदाई उस सतह में, कैसे तालिब इल्म थे आप? कुछ आपको जहन में आज खाका आता है अपने उन असातिज़ा का, उन क्लास फेलोज़ का जो आपके साथ थे? और वो एक बड़ा एक हसीन सफ़र होता है पहली जमात से लेकर 5वीं तक का या 10वीं तक का, तो उसकी कोई अक्स आपके जहन में आता है? जी बिल्कुल। और मेरी जमात, अगर मैं अपने स्कूल मुल्तान पब्लिक स्कूल की बात करूं तो मेरी जमात से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लाइक एक बड़ी एक ब्राइट हमारी क्लास थी, जिसमें CSS भी बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज़ ने किया। कई उनमें से आर्मी में गए, माशाल्लाह दे आर लेफ्टिनेंट कर्नल्स नाउ। कई बहुत ज़्यादा
انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں. اور میری طالب علمی میں ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھا, بہت ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ نہیں تھا, بٹ سائنس سبجیکٹس سے ذرا تھوڑا سا میں دور بھاگتا تھا. جو آرٹ سبجیکٹس ہیں اسپیشلی ہسٹری اور انگلش ہو گئی, اردو ہو گیا, لٹریچر ہو گیا, اس پہ میری ایک جو یعنی رجحان تھا وہ زیادہ تھا. تو ایک چیز جو میرے اسکول نے مجھے دی, اور میں ان اساتذہ کا اور ان کلاس فیلوز کا بھی بہت شکر گزار ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک انالیٹیکل مائنڈ دیا کہ آپ چیزوں کو کوشچن کریں, چیزوں کو ڈی سنتھسائز کریں, اور اس سے جو آپ نالج حاصل کریں گے وہ ایک صرف بکش نالج نہیں ہوگی, بلکہ ایک اپلیکیبل, ایک پراپر, ایک اچھی نالج ہوگی جس کی کنسیپچول کلیئرٹی ہوگی آپ کو. تو وہ الحمدللہ وہی چیز میں نے کیری فارورڈ کی اپنے کالج ڈیز میں بھی, اور آگے اپنی یونیورسٹی ٹائمز میں بھی, اور پھر سی ایس ایس کیا, اور اب پریکٹیکل لائف میں الحمدللہ. تو وہی چیز جو ہے وہ میرے خیال میں وہ جو انالیٹیکل مائنڈ ہے, دیٹ ایلیمنٹ آف کوشچننگ تھنگس, ڈی سنتھسائزنگ اینڈ دین ری سنتھسائزنگ, تو اس سے آپ ایک اچھی معاشرت بھی قائم کر سکتے ہیں, اور لوگوں سے ایک اچھے پرسنل لیول پہ آپ ڈیل بھی کر سکتے ہیں. صحیح. آپ کی تو گفتگو سے ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے کہ فزکس اور الجبرا جو ہے یا ریاضی آپ کے پسندیدہ ترین مضامین رہے ہوں گے یقیناً. کالج لائف آپ کی کہاں سے رہی اور کیسی رہی؟ یعنی کالج لائف میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیاسی رجحان رکھتے ہیں, وہ اس طرف جاتے ہیں, اور کالج میں جو سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں. کچھ ہم نصابی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں, کچھ سپورٹس میں چلے جاتے ہیں, کچھ جو وہ پڑھاکو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے گریڈز پہ توجہ دیتے ہیں. تو آپ کیسے, آپ کی کالج لائف کیسی تھی؟ جی, میری کالج لائف تھوڑی سی مختصر رہی, 2 سال کی رہی. بوسن روڈ کالج, جس کو امرسن کالج بھی کہا جاتا ہے, دیٹ واز مائی کالج, اور ہمارے بڑے اچھے اساتذہ وہاں تھے. میری وہاں یعنی کوئی ایسا سیاسی سرگرمیاں تو نہیں رہیں, البتہ جو سپورٹس کے اندر یا باقی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں خاصا رجحان رہا. اور کیونکہ 2 سال میں جو ایف ایس سی کے ٹائم تھا وہ میں نے ملتان پبلک اسکول میں ہی اسپینڈ کیا. تو ملتان پبلک اسکول کی ہم رائڈنگ ٹیم میں بھی تھے. وہ واحد اسکول ہے ملتان کا میرے خیال میں ابھی تک جو کہ رائڈنگ بھی سکھاتا ہے اپنے طالب علموں کو, اور ایک بڑا ڈسپلنڈ اسکول ہے. تو اس کے بعد جو کالج آیا, کالج میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ذرا وہ اسپرٹ ڈیکور ویسی نہیں ہوتی جو اسکول میں ہوتی ہے, کیونکہ کالج میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں تو مختلف آپ کی کلاسز چینج ہوتی رہتی ہیں. بٹ کالج سے بھی شمیم عارف قریشی صاحب مرحوم میرے استاد تھے, اور وہ ہمارے ساتھ لائک باسکٹ بال بھی کھیلتے تھے, دیگر سرگرمیاں بھی تھیں. تو ایک بڑی اچھی اور ایک بڑی پلیزنٹ یاد ہے الحمدللہ. صحیح, زبردست. اور یونیورسٹی لائف سر آپ کی کہاں سے رہی اور کس سبجیکٹس کے ساتھ آپ رہے یونیورسٹی لائف میں؟ جی, یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی سے. جی, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے جی ماسٹرز کیا ہے ہسٹری میں. پھر ایریا اسٹڈی سینٹر میں ایم فل میں انرول ہوا, بٹ میں نے اس کو مکمل نہیں کیا, اور اسی اسنا میں میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی, اور الحمدللہ ڈی ایم جی میں کوالیفائی کیا, اور پھر میرا ٹریننگ سیشن سٹارٹ ہو گیا 2005 آن ورڈز. صحیح. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمیں لٹریچر بھی پڑھنے کو ملتا ہے. کیڈٹس کا کاکول میں جو ان کی ایک زندگی گزرتی ہے اس کے اوپر ہمیں شفیق احمد خان صاحب, کرنل شفیق, اس کے ساتھ دیگر جو ہم دیکھیں اردو ادب میں بڑے نام موجود ہیں. اس میں اب ہم جب سی ایس ایس اکیڈمی کا تذکرہ سنتے ہیں تو نو ڈاؤٹ بڑے بڑے ادیب, شعراء اور پاکستان کے جو گولڈن برینڈز ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ کی کیسی اس اکیڈمی کے ساتھ یادیں رہیں؟ اور یقیناً آپ نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا ہوگا جو آپ آج پبلک کو سرو بھی کریں, پاکستان کو سرو بھی کریں, لیکن سی ایس ایس اکیڈمی کی بھی کچھ یادیں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی, سی ایس ایس اکیڈمی میں اس کے کیونکہ 2 حصے ہوتے ہیں. ایک کامن ٹریننگ پروگرام ہے جو کہ والٹن میں یہ زمانہ قدیم سے پری پارٹیشن ایک چل رہا ہے. تو ادھر ہمارے ایک ڈائریکٹر پروگرام تھے شہگان شریف ملک, وہ اب ہم میں نہیں ہیں. ہی واز ون آف دا بیسٹ بیوروکریٹس آئی ہیو ایور سروڈ ود. اور اس کے علاوہ ہمارے سر ندیم تھے, بعد میں سیکرٹری ہوم بھی رہے پنجاب کے. اور پھر جب میں اپنے ڈی ایم جی کیمپس میں آیا
جس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس بھی کہا جاتا ہے، مال روڈ لاہور میں جم خانہ کلب کے نزدیک، یہ انگریزوں کے زمانے سے ایک اکیڈمی چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ جو پھر ایک اساتذہ کا لیول تھا وہ بہت ایک ہائی پروفائل لیول تھا، کہ جس میں اسپیشلی لیگل سائڈ پہ لائک جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب ہمیں کرمنل پروسیجر کوڈ پڑھاتے تھے، جسٹس عامر رضا وہ ہمیں سول پروسیجر کوڈ پڑھاتے تھے، ایک سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے، کانسٹیٹیوشنل لاء پڑھاتے تھے، اور ان سب کے جو استاد ہیں شیخ امتیاز علی، ہی از اراؤنڈ 100 years of age and we owe whatever we are we owe it to شیخ امتیاز علی صاحب، وہ ہمیں لا آف ایویڈنس پڑھاتے تھے۔ تو اتنے لیونگ لیجنڈس کے ساتھ ان کی کمپنی میں اور صحبت میں رہنا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک بڑا ترہ امتیاز ہے، جو کہ ہمیشہ ہم بڑی پراؤڈلی کیری کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں آغا صاحب سے، اور فیض صاحب یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ ایسے اساتذہ ہی ہیں جنہوں نے آغا صاحب جیسے ذہین اور قابل طلباء جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، نامور لوگ پیدا کیے ہیں۔ باتیں مزید بھی ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈی جی ایم ڈی اے آغا محمد علی عباس صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں، اور آغا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ان کے بچپن کے حوالے سے، اور ان کی بھی کرم نوازی ہے، کرم فرمائی ہے ان کی، کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو، یقیناً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سینئرز کو، اپنے بزرگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسروں میں بھی اگر کوئی ممتاز نام ہوں تو ان کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یقیناً مولا علی کا بھی یہ فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مانے دنیا تو اس سے پہلے تم ان کو مانو جو تم سے پہلے بہتر حالت میں موجود ہیں۔ اس فرمان کے ساتھ بھی آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کچھ مزید آغا صاحب سے۔ آغا صاحب، جنوبی پنجاب میں کیا یہ آپ کی پہلی پوسٹنگ ہے؟ اگر اس سے پہلے بھی کہیں آپ کی پوسٹنگ رہی تو وہ کس حوالے سے تھی، اور آپ نے وہاں پہ کیسے دیکھا چیزوں کو؟ میں جی اس سے قبل 4-5 ماہ کے لیے ڈی او سی رہا تھا ملتان میں، بٹ وہ بڑی مختصر ایک پوسٹنگ تھی، اور اس میں ظاہر ایک سٹاف ڈیوٹی زیادہ ہوتی تھیں۔ میری پہلی ریگولر پوسٹنگ جنوبی پنجاب میں بطور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان تھی، جو کہ 2018 سے 19 آلموسٹ 1 سال میں وہاں رہا، اور 19 کے اینڈ سے اب تک موجودہ ٹائم تک 1.5 سال اب ایم ڈی اے میں گزرا ہے۔ تو اینٹی کرپشن کے حوالے سے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے الحمدللہ تقریباً 14-15 بلین کی لینڈ ریٹریول اور انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ریکوری کی مد میں ہم نے ریکوریز کی الحمدللہ، وچ از فینومینل اینڈ کوائٹ انپریسیڈنٹڈ آلسو۔ تو 2019 کا اگر آپ پروفائل پڑھ لیں اینٹی کرپشن پنجاب کا، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں کنوکشنز کے حوالے سے اور دیگر جو ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، دیگر جو مارکرز ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے اینٹی کرپشن ڈی جی خان بڑے ایک ڈسٹنگوشبل پوزیشن میں تھا الحمدللہ۔ تو اب جب میں نے میری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ پہلی ایک اسائنمنٹ تھی، تو اس پہ بھی ہم نے یہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل پریشر کے سامنے گیون نہیں کرنا، اور جو کرنے والا کام ہے جو لیگلی کریکٹ ہے اس کو ان دی فیس آف اینی اپوزیشن آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہی ہمارا ایک موٹو ہے اور لوگو ہے، اور انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک بڑا سینسیٹیو ایریا جس کے ساتھ آپ ٹچ رہے، میں آج کی جو آپ کی پوسٹنگ ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک لبرٹی لیتے ہوئے آپ سے کوشچن کروں گا کہ جس پوسٹ پہ آپ رہے اینٹی کرپشن، موجودہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، ان کا بھی موٹیو یہی ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اس نظام کو جڑ سے ختم کر دینا ہے۔ تو جس پوسٹ پہ آپ رہے وہ بہت ہی سینسیٹیو پوسٹ تھی، تو پریشر وغیرہ جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ ریکوریز آپ نے کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی پریشر وغیرہ سیاسی یا دیگر جو پریشر تھے اس کو بالکل آپ کوئی خاطر میں نہیں لائے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے، ان کا تو موٹو یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور اینٹی کرپشن ڈرائیو ہونی چاہیے اکراس بورڈ۔
بٹ اس سلوگن کو ظاہر ہے پھر عملی جامہ جو ہے وہ تو افسران نے پہنانا ہے. سیاسی قیادت تو آپ کو ایک ویژن دے سکتی ہے, اس ویژن کو آگے لے کر چلنا جو ہے وہ افسران کا انہی کی رسپانسبلٹی ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس قسم کا اگر آپ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹلی دیکھیں اور اگر آپ وکٹمائزیشن نہ کریں اور پارٹی نہ بنیں تو پھر میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر آتا بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی پریشر آ بھی جائے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی پریشرز اس جگہ پہ یا ان معاملات میں بلڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ جہاں افسران اپنا کام چھوڑ کے سائڈز لینی شروع کر دیں, اور جب وہ سائڈز لیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر مخالف سائڈ سے پریشرز بھی آئیں گے, پھر وہ پولیٹیسائز ہو جائیں گے, پھر وہ انصاف نہیں کریں گے, وہ یعنی مینج کریں گے چیزوں کو. تو کسی بھی چیز کو جب مینج کیا جائے گا اس کا نتیجہ اچھا نہیں آتا. اور میرے خیال میں کہ سٹینڈرڈ اور یارڈ سٹک جو ہے وہ بڑی سمپل ہے کہ آپ کی واچ میں یا آپ کے انڈر کمانڈ آپ کا جو ٹارگٹ ہے, بیسک ٹارگٹ از ٹو ریکور دی ایمبیزلڈ اماؤنٹ. تو اف ایمبیزلمنٹ اور اینی ڈیلنکوینسی ہیز ٹیکن پلیس تو اس میں آپ کا کنوکشن ریٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے اور آپ کا ریکوری ریٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر زبانی جمع خرچ زیادہ ہو رہی ہے اور کام نہیں ہو رہا. صحیح صحیح, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, یہ ایک پریکٹیکل اپروچ کی بات ہے. تو ایم ڈی اے میں جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی اس وقت کون سے بڑے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور ان میں سے کتنے چیلنجز کو آپ نے اوورکم کر لیا؟ دیکھیں, ایم ڈی اے میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے وہ خاصی ڈس فنکشنل ہوئی تھی کہ تقریباً 42 سال کی ایم ڈی اے کی ہسٹری میں صرف 79 گورننگ باڈی یعنی جو ایوریج لیس دین 2 اے ایئر نکلتی ہے, 1.7 ٹو بی ایگزیکٹ. تو اس کو ہم نے فعال بنایا. بائی لاز کچھ ایسے تھے جو کہ آرکیک اور آبسلیٹ ہو گئے تھے. بیسیکلی ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ود ان دی امبریلا آف رولز ہماری جو گورننگ باڈی ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اور اس پہ ہم بہت سارے مسئلے مسائل کے یعنی ایکٹ رولز کے بعد جو ہمارے بائی لاز ہیں وہ ہم گورننگ باڈی کے تھرو بناتے ہیں. پالیسی ڈیسیجنز بھی گورننگ باڈی کے تھرو لیے جاتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ آف سٹیز ایکٹ 1976 کے جو سیکشن 8 کے تحت جو ڈی جی ہے وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہے گورننگ باڈی کا, اور گورننگ باڈی کے معاملات کو ڈی جی نے ہی یعنی اس کو سٹریم لائن کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک کلیکٹیو برین سٹارمنگ کی بہت اشد ضرورت تھی, ایک کیونکہ انٹر ڈپینڈنسی ہے اشخاص کی بھی اور اداروں کی بھی. تو انفارچونیٹلی جو میرے آنے سے پہلے سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ اگر اسٹیٹ کا کوئی کام ہے تو وہ ٹاؤن پلاننگ کو کہتے تھے, ٹاؤن پلاننگ کا ہے تو وہ کسی اور کو. تو دا بک واز آلویز پاسڈ فرام پلر ٹو پوسٹ. تو اس کو ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے کہ چیزوں کو کوآرڈینیٹڈ اور کنسرٹڈ ایفرٹس کے ساتھ بہتر بنایا جائے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر آپ ہماری ریونیو ریسیٹس دیکھیں 2018-19 کی اور پھر 19-20 کو کمپیئر کریں تو صرف ٹاؤن پلاننگ کی مد میں ہماری ریونیو ریسیٹس اپنے گیون ٹارگٹ سے الحمدللہ 200% اوپر گئی ہیں. اگر 15 کروڑ کا ٹارگٹ تھا تو 45 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے. اور اگر اربن پلاننگ میں 4-5 کروڑ کی ایئرلی انکم ہوتی تھی, ریسیٹس ہوتی تھیں, تو اب وہ تقریباً 10 ملین سے اوپر جا چکا ہے. تو یہ تمام پازیٹیو مارکرز, وہ جس طرح انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل. تو میرے خیال میں اگر ہم پروسیجرز کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے, ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, اینڈز پہ زیادہ فوکس کریں اور کنکلوژنز کو دیکھیں اور چیزوں کی اینڈ پروڈکٹ کو دیکھیں اور اسی کے اوپر ہم لائک ایفیشنسی کو جج کریں تو بہت ساری چیزیں پھر اوپن اینڈ شٹ کیسز بن جاتی ہیں. صحیح, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. جہاں پہ یہ سب کچھ ہے وہاں پہ چلیں, جب آپ کی ورکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر غیر قانونی اور غیر منظور شدہ جو تعمیرات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے پھر کیا انیشیٹیوز لیے؟ کیونکہ یہ شہر کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. دیکھیں, یہ 3 پرونگڈ ہم نے اسٹریٹجی بنائی. ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے, بڑا اپریشیبل انیشیٹو ہے کہ اپروول رجیمز کو انہوں نے
اپروولز رجیم اس کو یوزلی کہا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب, چیف منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ایوری بڈی از ان دا پکچر تھرو نیٹ, تھرو ویب سائٹ, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو کالونی یا یہ جو پلازا یا جو دیگر جو ہمارے جو بیسک چیزیں ہیں تو ان میں کیوں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور کس فیز پہ کتنا ٹائم لگنا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ چیزیں ٹائم باؤنڈ ہو گئی ہیں, اور جو ان آرڈینیٹ ڈیلیز ان نیسیسریلی چیزوں کو ڈیلے کر دیا جاتا تھا, ریڈ ٹیپزم بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس سے اب الحمدللہ بچ رہے ہیں لوگ. تو میرے خیال میں لوگوں کو اگر آپ مین سٹریم کریں گے اور لیگلائزیشن کی جانب جائیں گے, انلیس کہ وہ کیس ٹوٹلی انلیگل ہو, تو کوئی بھی انلیگل چیزوں کی طرف جانے کی خواہش اس کی نہیں ہوگی. اور باقی یہ ہے کہ جو ایک کمیشن بھی بنایا گورنمنٹ آف پنجاب نے کہ یہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے, ان کو بھی مین سٹریم اگر لایا جائے تو وہ کیا جائے. وہ نوٹیفائی ہو چکا ہے 2 ماہ پہلے. اور بھی لینڈ یوز رولز میں بھی تبدیلی کی تجاویز چل رہی ہیں اور چیزیں ہیں. تو اب میرے خیال میں یہ جو ایک پروایکٹیو کنسرن ہے گورنمنٹ کا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو جمپ سٹارٹ دیا جائے اور وہ بھی لیگلی دیا جائے, اور جو بندہ لیگل طریقے سے آنا چاہتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور انلیگل والوں کے خلاف آئینی ہاتھ سے نپٹا جائے. اچھا, ایک جو میرے خیال میں دس نیو پالیسی از سرونگ آل دا سیٹ پرپز. صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ہم, جہاں بے ہنگم تعمیرات ہیں, شہر کی خوبصورتی ڈسٹرب ہوتی ہے, وہیں پہ ٹریفک کا مسئلہ جو ہے وہ ملتان شہر میں بہت شدید اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. اور جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے یہ سوال ہمارے تک پہنچایا ہے کہ آپ کیوں نہیں, جو آپ کے انسپیکٹرز ہیں انفورسمنٹ کے, یا جو آپ کی انسپیکشن ٹیم ہے, یا جو آپ کی چھاپہ مار ٹیم ہے, وہ ان تعمیرات کو روک تو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ, اگر آپ کی ان کے ساتھ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, کو آپ کا کومبو بنے, تو پھر چیزیں ذرا ایکٹیولی اور تیزی کے ساتھ ہوں. جی, آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ مسئلے مسائل تو سارے موجود ہیں. ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ ہمارا بڑا ایک کلوز لیزون رہ جاتا ہے, اور سی ٹی او صاحبان جو بھی آتے ہیں, انکمبنٹ آفیسر جو بھی ہوتا ہے, وہ ہماری جتنی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہینڈز اینڈ گلوز ہوتے ہیں, بالکل ساتھ ساتھ ہمارا, یعنی ایک سائڈ بائی سائڈ ایک ہماری کنسرٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. اس میں کچھ چیزیں تو ظاہر ہے, ایک آبادی کا پھیلاؤ, دوسرا ملتان میں کچھ سرکولر روڈز کی, کچھ آؤٹر روڈز کی, کوئی رنگ روڈز کی اشد ضرورت بھی ہے, جس کو ظاہر ناردرن سادرن بائی پاس نے بھی کیٹر فار کیا ہے. ایک یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اپنی سیلف انکم سے ایک غوث العظم روڈ, یہ جو اس آفس جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کی بیک سائڈ پہ ایک روڈ ہے جو کہ 1 نمبر چنگی سے کنیکٹ کرتی ہے ہیڈ محمد والا روڈ کو, اس کی توسیع بھی جاری ہے. اس کے بعد بھی ٹریفک کا جو کچھ پریشر ہے وہ کم ہوگا. باقی یہ کہ ہمارا ایک ذیلی ادارہ ہے واسا کا, واسا کے کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کی وجہ سے آلٹرنیٹ روٹس دیے گئے ہیں. تو آپ کو یہ گزشتہ 4-5 دنوں میں ذرا ٹریفک باٹل نیک ہوتی ہوئی اور کلاگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی, بٹ جب وہ پروجیکٹس ہمارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے, پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے, تو انشاءاللہ یہ جو ٹریفک کا ایک پریشر بنا ہوا ہے کچھ مخصوص علاقوں میں وہ ریلیز ہو جائے گا ہوپ فلی. چلیں, آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے جی. خدا کرے کہ جس طرح چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, خبریں اچھی آ رہی ہیں. آغا صاحب نے بھی ایک اچھی خبر سنائی ہے جنوبی پنجاب کے واسیوں کے حوالے سے, ملتان کے حوالے سے. یہ خبریں اچھی آگے بڑھتی رہیں, اور انہی اچھی خبروں کی تلاش میں ہم بھی رہتے ہیں تاکہ آپ تک پہنچا سکیں. سو کچھ مزید اچھی باتیں بھی کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور آغا صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں ملتان شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے حوالے سے جو ان کی بات ہے, اور پھر ٹریفک کے حوالے سے بڑی اچھی خبر انہوں نے سنائی. پھر جو غیر قانونی تجاوزات ہیں اس کے حوالے سے, تعمیرات کے حوالے سے, تجاوزات تو بھی آئیں گی, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کنٹرول زون جو بننے جا رہے ہیں, یا کیا اس کو کہتے ہیں کہ 2 زونز میں جو کنٹرول ایریا ہیں ان کو تقسیم کیا جائے. تو آغا صاحب کیسا رہے گا, کیا اس سے معاملات بہتر ہو پائیں گے اگر 2 زون میں تقسیم کر دیا جائے چیزوں کو؟
جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایم ڈی اے کا جو کنٹرولڈ ایریا ہے وہ ماسٹر پلان کے حساب سے بڑا واضح ہے، اور ڈپلسٹی آف فنکشنز جہاں آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہاں تحصیل کونسل بھی ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی کام کر رہی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، تو جہاں اوور لیپنگ آف رولز ہو جاتے ہیں وہاں تھوڑی سی دقت اور کنفیوژن ایک کریٹ ہوتی ہے. بٹ اس پہ آئی ووڈ اپریشیٹ کمشنر آفس اینڈ ڈی سی آفس جن نے اے سی سٹی کے ذریعے اس چیز کو باقاعدہ ابھی ریسنٹلی ٹاسک کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایم ڈی اے کے کنٹرولڈ ایریا میں جو دیگر ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ انٹرفیئر نہ کریں، اور وہ اگر کسی کو ہم نے اللیگل ڈکلیئر کی ہے تو اس کو وہ ریگولرائز کرنے کی ایفرٹ نہ کریں. تو ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے گا تو اس کی وجہ سے یہ جو مسکرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایک جگہ اگر ان کو ریفیوزل مل جاتا ہے تو دوسری جگہ سے اپروول کرا لیتے ہیں، اس قسم کے مسکرینٹس کو ایک ڈسکریجمنٹ ہوگی ان کو ایک حوصلہ شکنی ہوگی ان کی. تو یہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. باقی یہ ہے کہ زونز کو ریوائز، بیسک زونز تو وہی ہیں، اربن، پیری اربن، ایگریکلچر، تو ان زونز کو آلریڈی بھی ہمارے ماسٹر پلان میں بہت واضح ہیں. ابھی ہم کیونکہ ریویو کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکیبلٹی کے حساب سے، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ پیری اربن زون کو اپنی ایئر مارک بھی کریں، اس کو اور پراپرلی اس کو نوٹیفائی کیا جائے. تو وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ جو لینڈ یوز کلاسیفیکیشنز ہم نے دینی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ دیا جائے گا. تو چیزوں کو دیکھیں، میرا ایک بلیف ہے ایک چیز پہ، میں بڑا ایک فرم بلیف ہے کہ آپ جتنا چیزوں کو ایکسپلینڈ رکھیں گے، جتنا چیزوں کو آپ ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے، اتنا ایلیمنٹ آف کرپشن بھی کم ہوگا اور لوگوں کے لیے ایز ٹو ڈو بزنس بھی ہوگا، جو کہ گورنمنٹ کے بیسک یہی دو سلوگنز بھی ہیں اور بینچ مارک یہ ہماری ایک پالیسی سٹیٹمنٹس ہے کہ ایز ٹو ڈو بزنس بھی ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم ریڈکشن ان کرپٹ پریکٹسز بھی ہو. تو دونوں چیزوں کو آپ جتنا چیزوں کو ڈیفائن کریں گے، جتنا چیزوں کو الیبوریٹ کریں گے اور آسان فہم بنائیں گے، تو ان دو چیزوں کے ذریعے آپ یہ دونوں مقاصد اچیو کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. جو بنیادی ہم دیکھتے ہیں شہر میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان میں ایم ڈی اے کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی آتی ہے، فاطمہ جناح، اف آئی ایم رائٹ، میں نام اگر ٹھیک لے رہا ہوں، تو اس کے حوالے سے بھی ذرا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیجئے گا کہ اب کیا اس میں مزید بہتری ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. جی فاطمہ جناح میں الحمدللہ یہ ہماری 20 سال پرانی کالونی ہے، اور اس پہ کچھ مسئلے مسائل تھے. گیس نہیں تھی، گیس پچھلے سال پہنچا دی گئی ہے. کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، جے بلاک کے حوالے سے کافی پروگرس ہو رہی ہے. اور اگر آپ فاطمہ جناح کے ریٹس کا تقابل کریں پچھلے سال سے اور اس سال سے، تو الحمدللہ وہ ریٹس بھی تقریباً جو مارکیٹ پرائس ہے اس کی وہ ڈبل ہوئی ہے. تو یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ فاطمہ جناح میں کافی کام ہوا ہے. کچھ ہمارا ایک پارک کا ایریا تھا، ہم اس کو بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہماری اپنی پرسنل کالونی، جو ہماری ایک ایم ڈی اے کی کالونی کا پارک تھا. اور کچھ ایریاز، کچھ پاکٹس میں ہماری لٹیگیشنز تھیں، ان لٹیگیشنز کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ود ہیلپ اینڈ اسسٹنس آف دی گورنمنٹ آف پنجاب ہم ان لانگ سٹینڈنگ لٹیگیشنز کا بھی کوئی ایک بہتر حل نکالیں، تاکہ لوگوں کو جو سفرنگز ہیں لوگوں کی ان دا لاسٹ 10-15 ایئرز وہ کم ہوں. اچھا، لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں نے ہی یہ کہا ہے کہ واٹر سپلائی کا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو ہے، سیکیورٹی کا ایشو ہے، لائٹنگ کا ایشو ہے، بالخصوص پینے کا جو صاف پانی ہے اس میں بڑے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، بٹ اس میں ڈیولپمنٹ کے کچھ بلاکس جس طرح میں نے عرض کیا کہ مثلا بی بلاک میں سیوریج کا الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کے تقریباً 8-9 بلاکس ہیں، 9-10 بلاکس ہیں. اٹس اے ویری بگ کالونی، تقریباً 8-9 ہزار کنال میں یہ کالونی بنی ہوئی ہے. اس پہ انڈیڈ مسائل کافی سارے تھے، کافی ہم نے انہیرٹ بھی کیے کافی مسائل. اب گیس کے آنے سے واٹر سپلائی اور سیوریج ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے آل اکراس ملتان. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ملتان میں ہم بہت ساری سیور لائنز کو اپنی چینج کر رہے ہیں. جہاں مین سیور لائنز نہیں ہیں وہاں مین سیور لائنز بچھائی جا رہی ہیں. تو اس کا سیور بھی آلموسٹ آپریشنل ہو چکا ہے. البتہ وہ جس طرح ایک واسا جب سیور بناتا ہے یا کوئی اور پبلک ہیلتھ کا ادارہ سیور بناتا ہے اور ٹی ایم اے کو یا ان آر پرٹیکولر کیس ایم ڈی اے کو ہینڈ اوور کرتا ہے،
تو ایک ٹیسٹنگ ایک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے 3 4 5 ماہ کا. ابھی یہ اپنی ٹیسٹنگ فیز سے گزر رہا ہے. تو جب واسا ہمیں یہ سیور اپنا ہینڈ اوور کر دے گا تو پھر انتظامیہ یا اس کی جو رننگ کی جو ذمہ داری ہے وہ ایم ڈی اے کے اوپر آ جائے گی. اچھا شہری تو یہ کہہ رہے ہیں, شہری جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ڈیولپمنٹ چارجز دیتے ہیں. سے ایک بڑا جو رہائشی ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم تو ڈیولپمنٹ چارجز دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں فیسلٹیز جو ہیں وہ اس طرح نہیں مل پا رہی. ٹھیک ہے آپ کی بات بھی ہم مانتے ہیں, لیکن یہ گیپ ہے, اس کو جلد از جلد کیسے اور کب تک مطلب اس کو اوورکم کیا جائے گا؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز بالکل دے رہے ہیں. اور اگر آپ ابھی ریسنٹلی میں بلکہ آئی ووڈ امپلور یور گڈ سیلف کہ آپ کبھی جائیں اور ابھی لائیو ذرا وہاں کے بیفور اینڈ آفٹر کی پکس اگر آپ شیئر کریں میڈیا پہ تو آپ کو کافی امپروومنٹ میں. پرفیکٹ سچویشن تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں آتی اور گورنمنٹ کے اپنے ریسٹرینٹس ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو پرائس بھی ذرا لو رکھنی پڑتی ہے. وی کی ناٹ کمپیئر آر سیلوز ود پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز اینڈ سوسائٹیز کیونکہ وہ ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ویئر ایز گورنمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ سبسڈیز بھی دینی پڑتی ہیں, اس کو یوزر فرینڈلی بھی بنانا پڑتا ہے اور ایک اس کے اندر پھر ایک کاسٹ بینیفٹ کا جو ایک ایکویشن بنتی ہے جو اکنامکس میں, وہ ہمیں وی ہیو ٹو لوز آر سائٹ آف دیٹ کاسٹ بینیفٹ ایکویشن. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھی فاطمہ جناح اگر آپ دیکھیں تو ایم ڈی اے میں لائک ملتان کے شہریوں کی ایک بڑی اچھی چوائس ہے. لوگ یعنی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ ابھی بھی فاطمہ کو پریفر بھی کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلے سال اور اس سال کے تقابل میں ریٹس آلموسٹ ڈبل ہوئے ہیں اس کے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹرینڈ بڑا ہے لوگوں کے اندر اس کالونی میں جا کے سیٹل ہونے کا. باقی جو سیور کا پرابلم, سیور اینڈ واٹر سپلائی, وہ واٹر سپلائی کے ٹینکس بھی ہیں. واٹر سپلائی ظاہر ایک 3 ڈائمینشنل چیز ہے, سورس ہے, میڈیم ہے اور سپلائی ہے ٹو دی اینڈ یوزر. تو اس پہ سپلائی ٹو دی اینڈ یوزر میں کچھ پرابلمز ہوں گی, بٹ سورس اور کیپیسٹی جو ہے ریزروائر ہے وہ الحمدللہ ہمارا انٹیکٹ ہے اور بالکل بن چکا ہے. صحیح ہے, بالکل درست بات آپ نے کی ہے. لیکن آپ نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی جس میں آپ نے تقابل کیا ایک پرائیویٹ سوسائٹیز کا اور گورنمنٹ سیکٹر کا. گورنمنٹ سیکٹر جو بینیفٹ دے رہا ہے آپ نے اس کی بھی بات کی, اور پرائیویٹ سیکٹر جب آتا ہے تو اپنی مارکیٹنگ اور تمام تر ویلیوز کے ساتھ آتا ہے. مان لیا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بینیفٹ ایک عام یوزر کو بہت زیادہ ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو زیادہ ریلیف ملے, لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ سوسائٹیز نمبر کیوں لے جاتی ہیں, وہ جلدی کامیاب کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں پرائیویٹ سوسائٹیز میں کچھ رول بیسڈ ہے. ظاہر ہے ان کا ایک تو ایلیمنٹ آف پرچیز, بہت ان کا جو موڈ آف پرچیزنگ لینڈ ہے وہ بڑا سوئفٹ ہے. وہ ہم گورنمنٹ اس کو انفارچونیٹلی ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں کر سکی کیونکہ گورنمنٹ زیادہ ریلائی کرتی ہے آن لینڈ ایکوزیشن, اینڈ لینڈ ایکوزیشن اوشرز اینڈ انجینڈرز لاٹس آف لیٹیگیشن. تو ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جینونلی لائک ایک باٹل نیکس ہماری ہوتی ہیں, اور پھر اگر کہیں ذرا فاسٹ ٹریک پہ کام کو کیا جائے یا کہیں ذرا زیادہ اس کی کوئک ڈسپنسیشن کی جائے چیزوں کی, تو پھر اس پہ بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ پھر اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک لائک ڈسکریج ہوتے ہیں جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں اگر ان کو رول بیسڈ اور رول بیسڈ ایک دیا جائے, رول بیسڈ ان کو کہ جی ایک ٹارگیٹ بیسڈ مینجمنٹ کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں, یوں آپ نے کالونیز بنانی ہے اور یہ آپ کے بیسک چیزیں جن کو میٹ کرنا ہے, تو ایفیشنسی بڑھائی جا سکتی ہے. بٹ ایفیشنسی ویگ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سیکٹرز جو ہیں, میں اسلام آباد کی بھی مثال دوں گا اور بھی شہر ہمارے سامنے کہ جن نے بنایا ہے, بٹ اب اس ریس میں پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز ان سے کہیں آگے نکل چکی ہیں. تو یہ چیز ہے, اس کے باوجود ان تمام یہ اس کو دیز آر ناٹ پریزنٹڈ ایز این ایکسکیوز. بات یہ کہ اس کے باوجود ان ٹیتھ آف آل دس انہیرنٹ پرابلم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو گریجولی ابھی ہماری یہ پاک کا ایریا ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جوائنٹ وینچر بیس پہ یا کسی بہتر بیس پہ اس کو دیا جائے اور لیز آؤٹ کیا جائے, تو وہ انشاءاللہ ایک بہت اچھا امپیکٹ بنے گا اس سے اور ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس پورے ایریا میں. صحیح انشاءاللہ. اچھا ایک اور بڑا ایشو جاتے جاتے, کیونکہ آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس, میں اس کو بہت پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن باتیں بہت
अच्छी हुई और बहुत खुल कर हुई। پارکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، پارکنگ مافیاز کا، بالخصوص اگر دیکھا جائے تو کچہری چوک اور ہائی کورٹ روڈ والی سائڈ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز کے باہر یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں، پرچی مافیاز جو ہیں، یہ اس سے کیسے جان چھڑائیں گے آپ عوام کی؟ دیکھیں اس پہ بیسیکلی یہی ہے کہ روڈ وائڈننگ کا اور پارکنگ کا ابھی ہم سیٹ بیکس کے اوپر اپنی چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ پریکٹیکل کیا جائے، ان کو زیادہ قابل نافذ العمل کیا جائے۔ تو جو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پرچی جو ہمارے کنٹرولڈ ایریا سے باہر ہے جو جگہ، کچہری چوک وغیرہ کا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں کالج کا بھی رش ہے، کچہری بھی ہے، کورٹس بھی ہیں، بہت سارے ہمارے وکلاء صاحبان بھی ہیں، تو وہاں ایک پرابلم جو ہے وہ تو گزشتہ کئی سالوں سے ایک پرابلم ہے، بٹ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ مطلب برج کے نیچے، اوور ہیڈ برج کے نیچے اگر سپیس ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے، یا جتنی گیون سپیس ہے۔ ابھی ڈی سی آفس ماشاءاللہ کچھ اچھی ایفرٹس کر رہا ہے، جو پرانی بلڈنگز ہیں، میں ابھی بھی میٹنگ ایک اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اس سارے ایریا کو انہوں نے گرا دیا، اور وہاں وہ میرے خیال میں کوئی پارکنگ کے حوالے سے کوئی اچھا انیشیٹو لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایسے ہی مل جل کے، کیونکہ ڈی سی آفس، کمشنر آفس اور جو ٹریفک آفس ہے اینڈ ایم ڈی اے، تو ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں مل کے ہی اس چیز کا کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ممکن ہے، مثلا آپ بائی پاسز پہ دیکھیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل آغا محمد علی عباس صاحب موجود تھے، اور ملتان شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، اور یقیناً یہ ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، جو اپنے شہر کو اتنا اچھا اور آسان بنا رہے ہیں ملتان کے شہریوں کے لیے۔ جاتے جاتے ایک آخری گزارش ہے کہ آغا محمد علی عباس صاحب کا آپ بھی ساتھ دیں، کیونکہ جب دونوں طرف سے، عوام کی طرف سے بھی اور حکومتی مشنری کی طرف سے بھی یکساں توازن آئے گا اور تعاون ہوگا، تب شہر بہت خوبصورت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔